बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी फौत हुई तो गुस्ल के वक्त उसकी टांगों पर एक सांप आकर बैठ गया। कोई औरत भी उसे गुस्ल ना देती। जब उसकी मैयत में से बदबू आना शुरू हुई तो सब लोग मेरी बेटी को अकेला छोड़कर भाग गए। मैंने सूरह बकरा की तिलावत की और ख़ुद मजबूर होकर बेटी को गुस्ल देने चला गया, मगर जैसे ही बेटी के चेहरे से कफन हटाया मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी बेटी तो मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा कुरान मजीद पढ़ रहा था। मैं रोज़ाना फजर की नमाज के बाद एक सिपारा पढ़ लिया करता था। ये मस्जिद हमारे इलाके में थी और इस मस्जिद के साथ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैं अभी सिपारा पढ़ ही रहा था कि मुझे बाहर से किसी आदमी के रोने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें इस कदर ऊंची थी कि मुझसे कुरान मजीद पढ़ा नहीं जा रहा था। वो जो कोई भी था सिसक सिसक कर रो रहा था। मजबूर होकर मैंने कुरान मजीद की तिलावत को ख़त्म किया और उठकर बाहर कब्रिस्तान में आ गया। सामने ही एक कब्र पर एक बुजुर्ग धाड़े मार मार कर रोए जा रहा था। मुझे लगा कि उस बुजुर्ग को मैंने कहीं देखा हुआ है। मैंने उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुझे देखने लगे और फिर बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे भी याद आ गया कि वो अंकल मंजूर थे। मैं उनकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गया। मैंने उन्हें तसल्ली दी और फिर उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए पूछा कि ये किसकी कब्र है। मुझे मालूम था कि अंकल मंजूर की बीवी का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका है, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि वो किसकी कब्र पर बैठे हैं। और फिर अंकल की अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब उन्होंने बताया कि ये साइमा की कब्र है, ये लफ्ज़ सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं उनकी बेटी साइमा को भी जानता था। वो मुझसे भी कम उम्र लड़की थी, फिर इसका इंतकाल कैसे हो गया। साइमा 19 साल की लड़की होगी, मगर वो कहते हैं कि जिसकी मौत जहाँ लिखी हो आकर रहती है। साइमा भी शदीद भरी जवानी में ही मौत की आगोश में चली गई थी। अब मुझे अंकल मंजूर के इस तरह रोने की वजह समझ आ रही थी। जवान बेटी की मौत ने उन्हें दिल बर्दाश्त कर दिया था। मैंने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया तो वो मेरा हाथ पकड़कर कब्रिस्तान के रास्तों को पार करने लगे। मैंने अंकल से पूछा कि साइमा का इंतकाल कैसे हुआ। साइमा की मौत की खबर ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। कौन सोच सकता है कि एक हंसती मुस्कुराती लड़की इस तरह जिंदगी हार सकती है। साइमा के अंदर तो जिंदगी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बहुत ही शरारती हुआ करती थी। अंकल गहरी सांस भर कर रह गए थे, फिर कहने लगे कि फुर्सत से घर आना, बैठकर बातें करेंगे, फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। साइमा की मौत और तदफीन के पीछे भी एक राज है जो मैं कभी किसी को नहीं बता सका, लेकिन अब ये बोझ मुझे अंदर ही अंदर मारता है और मैं चाहता हूँ कि अपना दुख किसी के आगे बयान करूँ। मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूँ। तुम तो जानते हो साइमा मेरी इकलौती बेटी थी। वो इस तरह मुझे छोड़कर गई है कि मेरा घर वीरान हो गया है। मैं सारा वक्त अकेले रोता रहता हूँ। घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तुम आओगे तो माजी की बातें दोहराएंगे। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही उनके घर तशरीफ़ लाऊंगा। अलबत्ता मेरे जहन में बहुत से ख्यालात पैदा होने लगे थे कि साइमा की मौत के पीछे ऐसा कौन सा राज होगा जिसने वक्त से पहले ही अंकल को इस कदर निढाल और बूढ़ा कर दिया है। उन्हें उनकी गाड़ी में बिठाकर मैं खुद अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद मेरे 2 दिन बड़े ही मसरूफियात में गुजरे और फिर मुझे साइमा का ख्याल आ गया था। दरअसल मैंने और साइमा ने कुरान पाक की पढ़ाई एक ही मदरसे से शुरू की थी। हमारे मोहल्ले में लड़के और लड़कियों का मदरसा एक ही था और फिर बालिग होने के बाद बैठने की जगह अलग हो जाया करती थी। इसलिए इब्तिदा में हम दोनों बहुत अच्छे थे और फिर हम दोनों भी अलग अलग हो गए, मगर हम दोनों ने एक ही मदरसे से हिफ्ज़ किया था। लड़कियों के बैठने की जगह नीचे थी और लड़के ऊपर वाली मंजिल पर जाया करते थे। साइमा से हमारी महल्लेदारी भी थी। साइमा की मेरी छोटी बहन से दोस्ती भी थी। वो दोनों हम उम्र थे, मदरसे में साथ बैठते थे और इसी निस्बत से मैं अंकल मंजूर को भी पहचानता था। मेरी बहन अक्सर मुझे ये कहकर छेड़ती थी कि बड़े होने के बाद वो साइमा को मेरी दुल्हन बनाएगी। ये सुनकर मैं फ़ौरन इनकार कर देता, क्योंकि साइमा की शरारतों से सभी तंग थे। लेकिन वो इस कदर अचानक इस दुनिया से चली जाएगी मैं ये सोच भी नहीं सकता था। हम दोनों ने काफ़ी अर्सा पहले ये महल्ला छोड़ दिया था। हम नई जगह शिफ्ट हुए तो मेरी बहन का साइमा से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, इसलिए उसकी मौत की खबर भी शायद हमें ना मिल सकी। जैसे ही मुझे अंकल याद आए, मैंने फ़ौरन से अपनी बहन को फ़ोन करके साइमा की मौत की खबर सुनाई तो वो भी हैरान रह गई। कितनी देर उसे यकीन ही नहीं आया। फिर वो कहने लगी, आप अंकल मंजूर के घर ज़रूर जाइएगा। मैंने अपनी बहन से कहा मैं शाम को ही उनकी तरफ जाऊँगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए और पुराने महल्ले की तरफ रवाना हो गया।
محلے میں داخل ہی ہوا تھا کہ کچھ پرانے لوگ مجھے نظر آنے لگے۔ ہر کوئی مجھے پہچانتا تھا، سبھی میرا حال چال پوچھنے لگے۔ میرے بچپن کا دوست فرید بھی مجھے پہچان کر میرے پاس چلا آیا۔ اس سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں انکل منظور کے گھر جانے کے لیے آیا ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ آہستگی سے میرے قریب ہوا اور کہنے لگا، یہ اتنے سالوں بعد تجھے انکل منظور کا خیال کیسے آ گیا؟ کہیں تو بھی سائمہ کے بارے میں جاننے کے لیے تو نہیں آیا؟ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا اور کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، یہاں تو پورا محلہ ہی سائمہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ سائمہ کی اچانک موت کیسے ہو گئی ہے۔ سنا ہے اس کو کوئی غسل دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ کئی غسل والی عورتوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس لیے مجھے لگا کہ کہیں تو بھی تو یہی پوچھنے نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی باتیں سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن ایک مرحوم لڑکی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، مجھے سائمہ کی موت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ میں تو بس انکل سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے ساری بات گول مول کر دی تھی اور اپنے دوست سے اجازت لے کر انکل کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا پھر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہوگا۔ آج کل مرنے والے کے پیچھے اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ بھلا کوئی بھی غسل دینے والی میت کو غسل دینے سے کیوں انکار کر سکتی ہے؟ مجھے دروازے پر دیکھ کر انکل بہت خوش ہوئے۔ ان کے اداس چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ مجھے اندر لے کر آئے۔ کچھ دیر حال احوال پوچھنے کے بعد وہ خود ہی سائمہ کے بارے میں بتانے لگے اور میں ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ انکل نے بتایا کہ سائمہ نے اپنا حفظ بہت اچھی طرح مکمل کر لیا تھا اور پھر وہ گھر جا کر لڑکیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگی تھی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے ہی اس نے دوسروں کے گھر جا کر لڑکیوں کو تعلیم دینی شروع کی تھی، لیکن پھر اچانک ہی جانے کیا ہوا، وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، صرف گھر کے کاموں میں مصروف رہتی یا پھر لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے جاتی۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں سناٹا ہونے لگا اور اس بات کو میں نے کئی دفعہ محسوس کیا۔ کئی دفعہ سائمہ سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، تم بہت خاموش رہتی ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تب وہ ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا اور باپ ہونے کی وجہ سے میں ہر بات کھل کر بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز میرے پاس عابد صاحب کا فون آ گیا، جن کی بیٹی کو سائمہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ کئی دن ہو گئے سائمہ ہمارے گھر نہیں آ رہی۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیران رہ گیا، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم تھا سائمہ تو روز ہی بچیوں کو پڑھانے کے لیے پابندی سے ان کے گھر جاتی تھی۔ میں نے عابد صاحب سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب دفتر سے گھر لوٹا تو سائمہ گھر پر ہی موجود تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے چائے بنا کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، اور میں نے سائمہ سے پوچھا کہ بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، وہ پابندی سے سب کے گھر جاتی ہے یا نہیں؟ سائمہ مجھ سے جھوٹ کہنے لگی کہ وہ پابندی سے سب بچیوں کو پڑھانے کے لیے جاتی ہے، اور یہ سن کر میں چونک اٹھا اور میں نے پھر باتوں ہی باتوں میں عابد صاحب کی بیٹی کا بھی پوچھ لیا۔ تب بھی اس نے کہا اسے بھی روزانہ پڑھانے جاتی ہے۔ مجھے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ میری بیٹی کبھی مجھ سے جھوٹ بولے گی۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا کہ سائمہ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا، جبکہ میں جان گیا تھا کہ وہ عابد صاحب کے گھر نہیں جا رہی۔ میں چاہتا تو اسے سیدھے لفظوں میں بھی پوچھ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ کیوں کہہ رہی ہے، مگر میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی بات کرنا چاہتا تھا جس سے ہم دونوں باپ بیٹی کے درمیان دوریاں پیدا ہوں۔ اس کی ماں کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میں نے اس کی زندگی میں ماں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب عمر کے اس حصے میں آ کر وہ اپنی ماں کی کمی کو محسوس کرے یا پھر اس کا اور میرا رشتہ خراب ہو۔ ویسے بھی سائمہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن کہیں نہ کہیں میں تجسس اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر سائمہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں نے سائمہ پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی بات اس میں نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سائمہ محلے کے کسی بھی گھر میں نہیں گئی، بلکہ اس نے محلے کی حدود کو پار کر لیا تھا۔ میں نے سائمہ کو کبھی بھی دور جانے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ ہمیشہ محلے کے گھروں تک ہی تعلیم دیتی آئی تھی۔ پھر اس وقت وہ کہاں جا رہی تھی، اس سوچ نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ دور وہ ایک بڑے سے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ میں باہر رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ اس بنگلے سے نکلی
اور واپس گھر آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ محلے میں کسی بھی بچے کو نہیں پڑھا رہی تھی، اور وہ وہاں کیوں گئی تھی میں اس بات سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں سائمہ سے صاف لفظوں میں بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ پیٹھ پیچھے آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ میں سائمہ کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور بولی، بابا آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہاں گئی تھی؟ پہلے تو کچھ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی کہ میں بچوں کو پڑھانے گئی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم محلے سے دور کسی بنگلے پر گئی تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں نرم پڑ گیا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ کس کا گھر ہے اور جانے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی کہ وہ بنگلے کی کچھ بچیوں کو سپارہ پڑھاتی ہے اور وہاں سے اسے بہت اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ کام کرنے سے اسے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی، اگر میں آپ کو بتاتی تو آپ انکار کر دیتے۔ آپ نے مجھے کبھی محلے سے دور جانے کی اجازت ہی نہیں دی، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی۔ سائمہ کی بات سن کر میں ناراض ہوا اور کہا کہ آئندہ مجھے بنا بتائے کوئی کام مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ سائمہ پر زیادہ روک ٹوک نہیں کی۔ اس کے بنگلے پر جانے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ میں اسے اتنی آزادی دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو قید نہ کرے جہاں پر اسے ماں کی کمی کا احساس نہ ہو، مگر شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کی ہر بات پر اعتبار کیا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ سائمہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ بخار سے تپنے لگی اور بستر پر پڑ گئی۔ وہ ایسی حالت میں تھی کہ بچوں کو پڑھانے جانے کی ضد کرتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے گھر میں روک کر رکھا تھا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی تھی اور پھر ایک دن اچانک اسے بخار میں جھٹکے لگنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ دم توڑ گئی۔ اس کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بخار دماغ پر چڑھ گیا تھا، اس لیے جھٹکے لگنے سے اس کی موت ہوئی ہے۔ میرے لیے تو یہ صدمہ بہت تھا۔ بیوی کے بعد بیٹی بھی میرے جینے کا واحد سہارا تھی اور اب وہ بھی چلی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا مجھ پر قیامت گزر گئی ہو، لیکن اس کے بعد مجھے اتنا بڑا صدمہ ملا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ محلے والوں کو سائمہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو سبھی لوگ ہمارے گھر میں جمع ہونے لگے۔ میں نے کچھ محلے کی خواتین سے کہہ کر اسے غسل دینے والی عورت کا انتظام کیا، اور پھر جب غسل دینے والی عورت آئی اور سائمہ کو غسل دینا شروع کیا تو نہ جانے کیا ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چیختے ہوئے باہر آئی اور بولی وہ سائمہ کو غسل نہیں دے سکتی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور واپس چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے دوسری عورت کا انتظام کروایا۔ محلے کی کچھ خواتین اس کے ساتھ شریک ہو گئیں اور سائمہ کو غسل دینے لگیں، لیکن وہ سب بھی چیختی ہوئی باہر آئیں اور مجھے کہا کہ وہ سائمہ کی ٹانگوں پر بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سب خواتین میرے گھر سے بھاگ گئی تھیں۔ اب سب لوگوں نے میری بیٹی پر باتیں کرنا شروع کی اور آہستہ آہستہ میرا گھر خالی ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور پھر جب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کو کوئی غسل نہیں دینا چاہتا تو میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کو غسل بھی خود دوں گا اور اس کی تدفین بھی اکیلے کروں گا۔ میں نے سائمہ کو بہت نازوں سے پالا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ آخری سفر بھی اپنے ہاتھوں سے پورا کرنے کو تیار تھا۔ میں اس نیت سے اندر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک میری خالہ میرے گھر آ گئی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ حافظ قرآن اور بہت اللہ والی تھی۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھی اور اکیلے ہی میری بیٹی کو غسل دینے کے لیے اندر چلی گئی، اور پھر جب غسل دینے کے بعد وہ باہر آئی اور جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ میرے لیے بڑی ہی حیران کن تھی۔ انہیں میری بیٹی کی ٹانگوں پر کوئی سانپ دکھائی نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ سائمہ کی گردن کے پاس ایک خاص نشان تھا جو قادیانی ہونے کی نشانی تھی، لیکن یہ نشان میری بیٹی کی گردن پر کیسے آیا تھا؟ میری بیٹی تو الحمدللہ مسلمان تھی، وہ حافظ قرآن تھی، پھر وہ قادیانی کیسے ہو سکتی تھی؟ خالہ نے بتایا کہ اس کے علاوہ اس کے پورے جسم پر ایسے نشان تھے جیسے اس پر کوئی ظلم کرتا رہا ہے۔ خالہ کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، حالانکہ غسل دینے کے بعد میں نے اکیلے ہی اس کی تدفین کا بندوبست کیا تھا۔ کوئی بھی مرد اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا اور سب مجھے بری نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ پریشانی کے وقت پر ہر کوئی میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا، کوئی مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا، اور میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، ورنہ میری مرحوم بیٹی کی عزت داغدار ہو جائے گی، لیکن جب مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو میں نے اپنے ایک دوست کا سہارا لیا۔
وہ پولیس میں تھا، میں نے ساری بات اسے بتائی تو اس نے بڑے بنگلے والوں کے خلاف FIR درج کروا دی اور پھر کارروائی شروع ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ سارے راز کھلتے چلے گئے اور پتہ چلا کہ پہلے ان لوگوں نے سائمہ کو لالچ دے کر اپنے گھر بلایا اور اسے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ سائمہ ان کے جھانسے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس طرح میڈیکل کی تعلیم کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ دراصل وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ان کے گھر جا کر بچوں کو تعلیم دینے لگی، لیکن در حقیقت وہ سائمہ کو اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ اور پھر جب کچھ عرصے میں انہیں یہ اندازہ ہوا کہ سائمہ حافظ قرآن ہے اور وہ اسے اپنے عقیدے پر نہیں چلا سکتے، تو ایک دن اس کے بیٹے نے سائمہ کے ساتھ بند کمرے میں زیادتی کی اور پھر اسے بلیک میل کیا وہ ان کے عقیدے میں شامل ہو جائے، ورنہ یہ سارے زمانے میں بدنام کر کے اسے رسوا کر دیا جائے گا۔ بیچاری سائمہ جوان لڑکی تھی، خوف زدہ ہو گئی تھی، عزت کے ہاتھ وہ مجبور ہو گئی تھی، اوپر سے اسے میری طرف سے خوف تھا کہ کہیں اس کی بدنامی میری جان نہ لے لے، اس لیے وہ وہیں سب کچھ کرتی رہی جیسا وہ لوگ چاہتے تھے۔ انہوں نے زبردستی اسے مرزائیوں کا کلمہ بھی پڑھایا اور اس کی گردن پر احمد کا ایک خاص نشان بھی بنایا۔ وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، اس لیے وہ اندر ہی اندر گھلنے لگی اور شاید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسے بخار میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس نے میری گود میں دم توڑ دیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری بیٹی مسلمان تھی اور اسلام کی حالت میں ہی اس دنیا سے گئی تھی، کیونکہ وہ دل سے قادیانی نہیں ہوئی تھی، اس پر ظلم کر کے اسے قادیانی بنایا گیا تھا، مگر اس بات پر شاید دنیا والے کبھی یقین نہ کرتے، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ میری بیٹی کے مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انکل خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں ان کا درد اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، کچھ کافروں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کی جوان بیٹی کی زندگی برباد کر دی تھی، اور رہی محلے والوں کی بات تو انہوں نے بھی انکل کا جینا محال کر دیا تھا۔ سب عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتے تھے، کوئی بھی سائمہ کی موت کی وجہ سے نہیں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے انکل کو تسلی دی تھی، کیونکہ اگر ان کا ایک ایک حرف سچا تھا تو میری نظر میں سائمہ ایک شہید تھی۔ انکل منظور نے اپنے آنسو پوچھے اور کہنے لگے، میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتا ہوں اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور میری بیٹی کی نیت بالکل پاک اور صاف تھی۔ میری حافظ قرآن بیٹی تو بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی تھی۔ میں کافی دیر انکل کو تسلی دیتا رہا اور پھر اجازت دے کر اپنے گھر آ گیا۔ راستے میں یہی سوچتا رہا کہ کیوں آج کے دور میں مرزائی اتنے طاقتور ہو رہے ہیں، کیوں قادیانی کھلم کھلا ہم لوگوں پر وار کرنے لگے ہیں، کیا ہمارا قانون کمزور پڑ چکا ہے؟ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔